Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। आपके मौज़ूआती मुताले का जो पोर्शन है उसका पहला सबक है कुरान मजीद यानी द होली कुरान। उसका खुलासा आज मैं आपके सामने पेश करूँगी। जैसा कि हमने सबक पढ़ते हुए इस बात की ताकीद की थी, सराहत की थी कि इस सबक में 3 अहम नुकात से हम गुजरेंगे। 3 अहम नुकात को हम कवर करेंगे। वो क्या है? उसमें सबसे पहला है तारुफ़ कुरान, नंबर 2 हिफाजत कुरान और नंबर 3 फ़ज़ाइल कुरान। इन 3 नुकात को मैं खुलासे में आपको पेश कर दूंगी कि तारुफ़ कुरान से क्या मुराद है, फिर हिफाजत कुरान किस तरह से हुई और फ़ज़ाइल कुरान में फजीलत वाली कौन कौन सी बातें हैं। बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ और वो है तारुफ़ कुरान। जैसा कि अल्लाह ताला ने अंबिया मबूस किए, इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो उसको इसी तरह जहालत और लाइल्मी की घटाटोप अंधेरों में नहीं छोड़ दिया, बल्कि हर ज़माने में उसकी रहनुमाई फरमाई अंबिया के ज़रिए, किताबों के ज़रिए। एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं और उन पर किताबें और सहीफ़े नाजिल होते रहे। उनमें से कुछ अंबिया थे और कुछ रसूल थे। हमारे सामने जब जिक्र होता है आसमानी किताबों का तो 4 बड़ी आसमानी किताबों का जिक्र आता है। उसमें है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे और फिर उन पर किताबें नाजिल की। कुरान मजीद उसी सिलसिले की आखिरी किताब है। कुरान मजीद से मुराद क्या है? कुरान मजीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को समझ लेते हैं। कुरान मजीद को आखिर कुरान मजीद क्यों कहा जाता है? तो जो लफ्ज़ कुरान है वो मादा क़राअ से माखूज़ है, यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका जो मादा है, जो रूट वर्ड है वो है क़राअ। इससे मुराद होता है पढ़ना। तो अरबी ज़बान में कहा जाता है क़राअ यक़राउ कुरानन। तो कुरान जो है वो मस्दर हुआ और इससे मुराद है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ऐसे है कि आपके घर में सब लोग पढ़ते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके अतराफ़ में, बाहर ममालिक में भी सब लोग यही किताब पढ़ते हैं। हाँ वो गैर मुस्लिम हो और उनको रहनुमाई दरकार हो तो वो कुरान पाक की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि ये हदायत की किताब है, ये रहनुमाई की किताब है। इसमें सिर्फ अकायद और इबादत का जिक्र नहीं बल्कि मामलात का भी जिक्र है, मुआशियात का, सियासियात का भी जिक्र है। तो साबित हुआ कुरान मजीद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं कि शरीयत की रूह से कुरान मजीद है क्या। इसकी इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अमीन के ज़रिए नाजिल किया गया और ये नक़लन मुतवातिरन हम तक चला आ रहा है। ये एक मोजज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ये कोई शायर की किताब नहीं, ये कोई नज़मों की किताब नहीं, ये किसस की किताब नहीं, ये अल्लाह ताला की किताब है। ये अल्लाह का कलाम है जो उसने इंसानियत की रहनुमाई के लिए, उसकी हदायत के लिए नाजिल किया था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसी तरह से कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इसके बाद कोई किताब नहीं नाजिल होगी, कोई सहीफ़ा नहीं नाजिल होगा और ना ही कोई नबी मबूस होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला तमाम हुआ। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज़ायद बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर कुरान मजीद का तारुफ हम इस तरह से भी करते हैं कि कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहा गया है। मुहैमिन का मतलब होता है निगहबान, अ बुक विच गार्ड्स द प्रीवियस बुक्स, यानी ये वो किताब है जो अपने पीछे गुजर जाने वाली किताबों की, यानी जो किताबें कुरान मजीद से पहले नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील की तस्दीक भी करती है और उनकी निगहबान भी है। यानी जो अहकाम, जो अकायद की बातें उन किताबों में बयान हुई और उसके बाद उनमें तहरीफ कर दी गई, तो फिर ये कुरान मजीद जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इनमें उन्हीं बातों को बयान किया और उसके बाद फिर इस बात का सबूत हो गया, ये बात साबित हो गई कि उन किताबों में भी जो अकायद की बातें दर्ज हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो सच्ची हैं और कुछ में तहरीफ कर दी गई है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को महफूज बनाकर इसमें उन बातों को दर्ज कर दिया
اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف قرآن مجید میں اس طرح اشارہ کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ تو یہاں پر قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی کہا اور پچھلی کتابوں کے لیے نگہبان اور مہیمن کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانیت کی ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو نہ صرف ایڈریس کرتی ہے بلکہ تمام پہلوؤں سے متعلق اس کو رہنمائی اور ہدایات بھی دیتی ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی دینی زندگی، آپ کی دنیاوی زندگی، آپ کی اخروی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور اسی طرح کے دیگر تمام پہلوؤں سے ایک اکیلی کتاب قرآن مجید بحث کرتی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں تمام پہلوؤں کو ایڈریس کیا گیا ہو، جس میں عبرت کے لیے قصص بھی بیان ہوئے ہوں، انبیاء کے قصے بھی ہوں، انبیاء کی زندگی کے متعلق وہ کتاب ہو اور وہ آپ کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بھی آپ کو رہنمائی فرمائے، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایڈریس کرے۔ تو دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اخلاق درست کرنے آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو آخرت کی کامیابی چاہیے، اخروی نجات چاہیے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ بڑھتے ہیں دوسرے اہم موضوع کی طرف جو کہ ہے حفاظت قرآن۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اتنا زیادہ زمانہ، اتنے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ تو اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو یہاں ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید، اس کتاب کی حفاظت فرما رہے ہیں، اسی لیے یہ آج تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ جس طرح سے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی طرح آج دنیا میں بھی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کتاب کی شکل میں بھی، اور ہمارے بچوں کے سینوں میں بھی یہ کتاب محفوظ ہے۔ جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہے، ان کے دماغوں میں یہ محفوظ ہے، وہ اس کا دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مطالعہ کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا تو اس وقت اس کی حفاظت کا انتظام کیسا تھا؟ تو ایسا تھا کہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ جیسا کہ مکہ میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو انہی میں سے کچھ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی وہ ہوتا ہے جو کہ لکھنا جانتا ہے تو وہ وحی کی کتابت کرتا ہے، وحی کو لکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیات نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے اور اپنے سامنے بٹھا کر ان کو آیات سناتے، ان کی تلاوت فرماتے اور کاتب وحی ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ لکھا ہوا موجود تھا، وہ لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، کیونکہ جیسے کوئی آیات نازل ہوتی صحابہ کرام تشریف لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو نہ صرف ان کی قرأت کے ساتھ عربی متن کے ساتھ سیکھتے بلکہ اس کا ترجمہ، یعنی جو اس کی تشریح تھی، جو اس کی وضاحت تھی، جو اس میں اسرار و رموز تھے، جو اس میں اوامر و نواہی تھے، ان کا علم بھی حاصل کرتے۔ یعنی قرآن مجید اپنے نزول کے ساتھ، تشریح و توضیح کے ساتھ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا۔ صحابہ کرام جب اپنے گھروں میں تشریف لے کر جاتے تو اپنی ازواج کو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے، یعنی ہر صحابی اپنے گھر میں بھی قرآن مجید کی تعلیم دے رہا تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا ہوا بھی مصاحف پر یعنی مختلف چیزوں پر موجود تھا اور اس کو مسجد نبوی میں ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ جس کو ضرورت ہوتی، جس کو پڑھنا ہوتا، یاد کرنا ہوتا، مطالعہ کرنا ہوتا، وہ مسجد میں تشریف لاتا
اور ان آیات کی تلاوت کر لیتا۔ اس کے علاوہ صحابہ کے گھر میں بھی قرآن مجید کے نسخے موجود تھے۔ پھر بڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب تھا وہ۔ حضرت ابو بکر نے اس کے خلاف زبردست جہاد کیا، ایک جنگ ہوئی، ایک معرکہ ہوا، اس کے نتیجے میں بہت سے اکابر صحابہ جو تھے، جو کہ حفاظ قرآن میں سے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے، قرآن ہم سے چلا نہ جائے۔ حفاظ کرام اتنی بڑی تعداد میں جب شہید ہوتے جائیں گے تو ہمارے پاس ایسے لوگ بہت کم رہ جائیں گے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا، تو کیوں نہ قرآن کو ایک جگہ پر یکجا کر لیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے کہنے پر حضرت زید بن ثابت کو نگران بناتے ہوئے قرآن مجید کو اس کی صورتوں آیتوں کی اسی ترتیب کے ساتھ، جو کہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مرتب فرمائی تھی، اس کے ساتھ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ پھر بڑھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف۔ اس دور میں حفاظت قرآن ایسے ہوئی کہ بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کیا، بہت سارے لوگ عجم سے اسلام میں داخل ہوئے، وہ غیر عرب تھے، وہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس وقت ایک کانفلکٹ پیدا ہوا، ایک تضاد پیدا ہونے لگا قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اس وقت حضرت عثمان کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمانوں میں نزاع کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو جائے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے۔ تو حضرت عثمان نے اللہ کے حکم سے، صحابہ کرام کے تعاون سے، ان کے اجماع سے قرآن مجید کے تمام مصاحف کو ضائع کر دیا، اور صرف ایک مصحف پر تمام امت کا، تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور وہ مصحف تمام اسلامی ریاستوں، تمام اسلامی سلطنتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، اور وہی مصحف آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ نہ اس میں کوئی کمی کی گئی، نہ اس میں کوئی زیادتی کی گئی، بس اس ایک مصحف کو جو کہ قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا، اس کو محفوظ بنا لیا گیا تاکہ مسلمان نزاع کا شکار نہ ہو، کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں اس کی حفاظت ممکن ہوئی۔ tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہمارے YouTube چینل پر جا کر فری کریش کورس ویڈیوز انجوائے کریں اور بنائیے اپنی زندگی آسان۔ پھر ہمارے پاس تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے فضائل قرآن۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ حقائق پر مبنی سچی کتاب ہے۔ اس میں جتنی بھی باتیں درج ہیں، جتنے بھی بیانات ہیں، جو بھی قصص ہیں، وہ سب کے سب سچائی پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے۔ جس طرح سے تمام کتابوں میں قرآن مجید کو ایک امتیاز حاصل ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، اس کی تعلیم کو پھیلانے والے بھی ممتاز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی انسانوں میں وہ سب سے ممتاز ہے، وہ سب سے خیر و برکت والا شخص ہے جو کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اسے آگے پھیلاتا ہے۔ پھر اس کی قرأت کی بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف لام میم 3 حرف ہیں، ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جو شخص الف لام میم بولتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کتاب یعنی قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ جس طرح ترتیل کے ساتھ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آتے ہیں عمل کی طرف۔ جو کوئی اس کتاب پر عمل کرتا ہے، اس کے اوامر کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے بجا لاتا ہے اور اس کی نواہی سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور سرخرو فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، جنہوں نے قرآن مجید سے اپنے احکامات کو اخذ کیا تھا، اپنے قوانین کی تشکیل دی تھی، تو وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے. اور آج جب مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتی ہوں. قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اس کے ساتھ ہی tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے. اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.